बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नादरीन, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो का सिंध के बाद कश्मीर के नौजवानों को, लोगों को जो नया चूरन बेचा है और जन्नत के ख्वाब दिखाएं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे जी IPPs की जो मौजें लगी हुई हैं और जो है वो शरीफ ख़ानदान जो है वो, ये हमें जो है वो ताना दिया जाता है कि वो तनख्वाह नहीं लेते, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा जी, वज़ीर तालीम की खुशामद चेक करें आप। राना सिकंदर हयात कितना खुशामदी शाख्त है और जो है वो हुकूमत की ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की खुशामद करते हुए, तो इसके ऊपर बात करेंगे। आखिर में जी डॉक्टर नबिया की भी सुलह हो गई है जी अपने शौहर के साथ। ये जो आज 15 दिन से जो एक फेसबुक पे रोला पड़ा हुआ था, ये मामला भी हल हो गया है। और आखिर में PTI की जो मुनाफिकत है ना, PTI की मौजूदा क़यादत में, वो सामने आई है जी। वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और जो है वो वीडियो को जो है वो शेयर करना भी मत भूलिएगा। अच्छा, बात करते हैं जी सबसे पहले बिलावल भुट्टो का, कि बिलावल भुट्टो जी उसने एक नया चूरन बेचा हुआ है। वो ये जी, बिलावल भुट्टो जी वो तकरीर करते हुए कह रहे थे कि मैं जो है वो वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। जन्नत बेनज़ीर महज एक नारा नहीं, बल्कि इसका मतलब एक ऐसा कश्मीर है जहाँ अमन, इंसाफ, खुशहाली हो, जहाँ कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीर की आवाम का हो, हर नौजवान को रोज़गार मिले। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के अवाम खुद करें। 2 अगस्त को जो है वो तीर पर मोहर लगाएं, वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाएं। क्या बात है यार। और जिस तरह सिंध को इन्होंने कश्मीर बनाया हुआ है जी, जन्नत नज़ीर बनाया हुआ है, मुझे तो लगता है कि कश्मीर के जो लोग हैं ना, वो कहीं हिजरत करके सिंध ना आ जाएं। जैसे ही आप अंदरून सिंध जाते हैं, जैसे ही आप लाहौर में जाते हैं, आपको वहाँ जो है वो जन्नत की मिसाल, खुशबू जन्नत की वहाँ नज़र आएगी आपको। अंदरून सिंध, कराची, बल्कि पूरे सिंध में आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको जन्नत की खुशबू ज़रूर नज़र आएगी। तो यही बात है जी बिलावल भुट्टो की, कि वादी जन्नत कश्मीर को बना देंगे। मैं तो कहता हूँ ये जो पहले थोड़ी बहुत ये एक मिसाल दी जाती है ना, जन्नत वादी कश्मीर जो है वो जन्नत की मिसाल दी जाती है, जन्नत की नज़ीर कहा जाता है। मुझे लगता है इसका भी बेड़ा गर्क करके रख देना इन लोगों ने। तो कश्मीरियों को जो है ना वो इसकी इन बातों में आने से पहले अपना जो है वो ये ज़रूर देख लें सिंध के हालात, उसके बाद ही इनकी बातों में जो है ना वो आएँ। तो उसके बाद जी IPPs की आप मौजें चेक करें यार। इस दौर में भी IPP जो है ना वो मौजों में है। रऊफ़ कलासरा साहब कहते हैं, ये सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने एक जो है वो सामने एक तहकीक सामने रखी है। यह कहते हैं कि मज़े हैं तो IPPs के, जिनके मालकान अक्सर सियासतदान और हुक्मरान खुद हैं, या इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। इनके जो ये IPPs है, इनके जो पुश्त पनाही है, जो इनके असल मालिक हैं, वो या तो ये हुक्मरान हैं, या इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर इनके फ्रंट मैन्स हैं, जिन्हें फ्रंट्स कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल पूरे मुल्क का जो तरक्याती बजट है ना वो 1000 अरब है, और IPPs को जो है वो 1800 अरब कैपेसिटी चार्जेस का बजट है। यानी उनको जो है वो पाकिस्तान की कुल तरक्याती बजट है ना, पूरे पाकिस्तान में कहाँ का तरक्याती काम होने, उसका जो है वो 1000 रखा हुआ है। लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ सोते हुए सुबह उठ के पैसे गिनने IPPs ने, कोई बिजली नहीं है, कोई उसकी जो है उन्होंने बिजली बनानी ही नहीं है, बल्कि अपने जो ग्रिड्स हैं उन्हें खोलना तक नहीं है, बेशक उन्हें जंगाल लगाओ, लेकिन फिर भी वो सुबह उठ के 1800 अरब कैपेसिटी चार्जेस जो होता है ना, जो सोते सोते उनको मिलता है, वो उन्होंने गिनना है, गिन के फिर सो जाना है। मतलब ये है कि मालकान बिजली घर बंद रखें या पैदा ना करें, 1800 अरब रुपए मिलेंगे, और ये हमारे तरक्की का मॉडल है। और इन्होंने एक नया चूरन अभी बेचा हुआ है कि जी मुल्क में जो है वो सूबे बनाए जाएं, नए यूनिट्स बनाए जाएं, तभी तरक्की होगी। और भाई जब इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के ख्वाबे होंगे, तो ये उल्टा पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ ही होगा। जो नए सूबे बनाने की एक मंतक छोड़ी गई है, तो ये पाकिस्तानियों के ऊपर सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब मरीम नवाज़ साहबा वो तनख्वाह नहीं लेती, ये बात की जी उस्मा बुखारी ने।
عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز تنخواہ نہیں لیتی، نواز شریف بھی وزارت عظمیٰ کو عہدے کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، یہ پیسے کسی نہ کسی ہسپتال میں استعمال ہوتے تھے، یہ وہ خاندان ہے جو نیکی کر کے جتاتا نہیں تھا۔ یہ اب موجودہ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں، جب اس ٹائم یہ پیپل پارٹی میں تھی، جب نواز شریف حکمران تھے، تو یہ ان کی بینڈ بجا کے رکھ دیتی تھی، کھل کے ان کی جو جتنی بلو دا بیلٹ ان کی تنقید کیا کرتی تھی نا مریم نواز کی، نواز شریف کی، شاید کوئی مرد بھی اس طرح نہیں کرتا تھا۔ آج جب انہیں وزیر اطلاعات لگایا گیا تو یہ خوش آمد کے پہاڑ ڈھا رہی ہیں۔ ویسے اگر نہیں لیتی نا تو انہیں لینی چاہیے تنخواہ، خدا را انہیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، جتنے بھی وزیر مشیر ہیں یہ تنخواہ لیں، لیکن خدا را یہ جو مراد ہے نا یہ چھوڑ دیں۔ تنخواہ میں مہنگی نہیں پڑتی، جو ان کے مراد، ان کے کھابے، ان کے جو عیاشیاں، ان کے جو پروٹوکول ہے نا، یہ ہم پاکستانیوں کو مہنگے پڑ رہے ہیں۔ تو خدا را آپ تنخواہیں لیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ یہ پروٹوکول چھوڑ دیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس سے پاکستانیوں کا کافی بھلا ہو جائے گا۔ اچھا جی، رانا سکندر ریاض صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ خوش آمد چیک کریں آپ۔ اب رانا سکندر ریاض صاحب کہتا ہے کہ سندھ کی جو عوام ہے نا وہ پنجاب جیسی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی خوش آمد آپ چیک کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر ریاض نے کہ جو صوبائی اور ساتھ میں جو ہے صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، پنجاب اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اصولوں کے سیاست پر یقین رکھتی ہیں، دوسرے مرحلے کے انتخابات بھی کامیابی سے نون لیگی ہی کو ملیں گے۔ رانا سکندر ریاض نے سندھ کی صورتحال پر ہر پل تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی عوام بھی اپنی قیادت سے ترقی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پنجاب جیسی ترقی سندھ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون سی ترقی؟ کون سی ترقی؟ ہمیں بھی تو بتایا نا، ہم تو پنجاب میں رہتے ہیں، کون سی ترقی؟ اتنی بڑی خوش آمد آپ نے کر دی کہ بھائی جس طرح آپ کو لایا گیا ہے، یہ آپ ایک دوسرے کے اوپر جب پیپل پارٹی نون لیگ تنقید کر رہے ہیں نا، کچا چٹھا جو ایک دوسرے کا کھول رہے ہیں نا، وہ ہم سن رہے ہیں۔ تو کون سی ترقی بھلا یہ بتانا؟ پنجاب میں کسان، اپنے کسانوں کی پنجاب میں گندم خریدی نہیں، اور آپ جو ہے وہ باہرلے ملک سے جو ہے وہ گندم خرید کے لے کے آ رہے ہیں، یہ ترقی ہے آپ کی؟ کسان رول رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ ترقی ہے آپ کی؟ بجلی، پٹرول ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، ڈیلی جو ہے وہ پٹرول ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کی ڈکیٹیاں، بھاری بھاری ڈکیٹیاں جو ہے وہ قوم کے جو جیبوں سے لگائی جا رہی، یہ ترقی؟ جہاں عام بندہ کوئی چھوٹی غلطی کرے تو CCD کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہیں اسحاق ڈار کے نواسے نے 2 جو ہے وہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں ٹارچر کیا، پاکستان کا نام بدنام کیا، وہ اب باعزت گھوم رہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر تک نہیں ہو رہا۔ یہ ایسی ترقی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے سندھ میں اور پنجاب میں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی پیج ہے آپ لوگوں کا، ایک ہی کام ہے، وہ ادھر سندھ میں کھا رہے ہیں، آپ ادھر پنجاب میں کھا رہے ہیں، بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، وزیر دفاع خواجہ اصف کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہو رہے ہیں، مہاجرین کشمیر کی نشستیں ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو جانبے والا یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وزیر دفاع جو ہے وہ خواجہ اصف صاحب، یہ اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کے حق میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے جو ریمیڈیز بھیجتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو دھکا لگاتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو معیشت کو جو ہے وہ سہارا دے کے بیٹھیں گے اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان کے ووٹ کا تو حق آپ نہیں دے رہے۔ کشمیر کے تو آپ بڑے سکے سوترے بنے ہوئے کہ کشمیر کا حق ہم نہیں چھوڑیں گے، تو کیا کشمیر کے جو مہاجر ہیں ان کے نشستیں ختم نہیں ہونے دیں گے؟ یہ صرف وہاں اپنی حکومت قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے، دوسری کوئی بات نہیں۔ کوئی آپ کشمیر کے سکے سوترے نہیں ہیں، کوئی آپ کو ملک سے خیر خواہی نہیں ہے، کوئی آپ ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، ہوتے تو آج IPPs میں اتنے کھابے ہو رہے ہیں، یہ ختم ہوتے۔ تو اچھا جی، اب تحریک انصاف کے جو بات میں کر رہا تھا، صحافی ہیں حیدر منیر،
انہوں نے جی دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے 60,000 کی لیڈ سے جیتے ہوئے ایم پی اے پر پنجاب حکومت نے کیس کیا. معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا. ایم پی اے کے پاس وسائل نہیں تھے. چیئرمین بیرسٹر گور نے کال نہ اٹھائی. سلمان اکرم راجہ نے کیس لڑنے سے انکار کر دیا. بڑی مشکل سے وکیل کر کے کیس لڑا ہے جی. تو اگر یہ بات ہے نا تو دور پھٹے منہ آپ کی جو ہے وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں. شرم آنی چاہیے آپ کو. بڑے آپ غور ویسے بھی بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج کل. اور افسوس ہوتا ہے مجھے اس چیز کا. اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے تو انہیں شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اچھا جی, کل سے ایک بہت 15 دن سے ایک رولا چڑھا ہوا تھا فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. دے انٹرویو پہ انٹرویو, دے انٹرویو پہ انٹرویو. کبھی شوہر بیٹھتا تو کبھی بیوی, کبھی بیوی تو کبھی شوہر. تماشا لگا کے رکھ دیا تھا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر. اب جی ڈاکٹر نبیہ کی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. ڈاکٹر نبیہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اگر وہ مجھے کہہ دے نا ساری زندگی میری ماں کے پاؤں دھو کر پیو تو میں وہ بھی کر لوں گی, کیونکہ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں. میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتی, اسی لیے میں واپس چلی گئی. افسوس یہ جو آپ نے 2-4 دن سے تماشا, بلکہ 15 دن سے تماشا لگایا ہوا تھا, ایسی ایسی گھٹیا باتیں آپ نے کی تھیں, ایسی ایسی گھٹیا آپ نے باتیں کی تھیں. آپ کو شرم نہیں آئی پھر اب یہ باتیں کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آئی؟ تو یہ دیکھیں جی, صرف ویوز کے چکر, صرف پبلسٹی حاصل کرنے کے چکر میں جو ہے نا وہ اپنی غیرت بیچ کے رکھ دی ان لوگوں نے. اور بدقسمتی سے پورے ہمارے الیکٹرک میڈیا لگا لیں, سوشل میڈیا لگا لیں, وہاں یہی بیٹھے تھے, لینے لگی ہوئی تھیں شوہر سے جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہوئے, بیوی سے انٹرویو. بتائیں کیا ہوا, بتائیں کیا پیار کرتا ہے, بتائیں آپ کی ازواجی زندگی کیسی ہے. نجی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کی آپ ایک سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے تھے صرف ویوز گین کرنے کے لیے. یہ ہے آپ لوگوں کا چہرہ. اچھا جاتے جاتے نا بدقسمتی دیکھیں کہ بھاولپور کی تحصیل خیرپور ٹامے والی کے موزے بھیلی کے 4 مزدور کو جو ہے نا وہ بلوچستان میں اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا. یہ میرے بدقسمت, میرے جنوبی پنجاب کی, میرے پنجاب کے غریب جو ہے وہ مزدوروں کی, غریب والدین جو ہے نا وہ ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. افسوس, بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار جو ہے وہ یہ بیچارے جاتے ہیں وہاں روزی کرنے کے لیے. یہ کچھ بڑے اتنے پیسے والے تو ہوتے نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں. مزدوری وہاں کو اچھی مل جاتی ہے, گھر بار چھوڑ کے رزق لے کے جاتے ہیں. پتہ بھی ہے وہاں زندگیاں جو ہیں وہ موت کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو گھیر لے گی, پھر بھی یہ وہ وہاں جاتے ہیں. اب بلوچستان کے علاقے پہ یہ زید بلوچ کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان کے علاقے تربت سے اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں. جام باغ ہونے والوں میں 4 کا تعلق پنجاب سے جبکہ 2 کا تعلق خیبر پختونخوا سے. معاون برائے میڈیا محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی نے تصدیق کی ہے کہ تربت سے ملنے والی 6 لاشیں مزدوروں کی جو ہیں وہ پولیس حکام کے مطابق 7 مزدوروں کو نامعلوم مسلح افراد نے 2 روز قبل ضلع کیچ کے علاقے کلا تک سے اغوا کیا تھا. ان میں سے ایک مزدور کو اغوا کے فوراً بعد ہی فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور 6 کی لاشیں اب ملی. ان کا کلا کامہ کون کرے گا؟ ان کی نسلوں کو ختم کر دینا چاہیے. جو کسی بے گناہ کو مارتے ہیں نا, ان کی نسلوں کو مٹا دینا چاہیے. یہ لوگ کسی صورت بھی کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے, یہ لوگ جو ہے نا یہ کسی صورت بھی رحم کے مستحق نہیں, کسی صورت بھی. اچھا رضوان رضی دادا, ان کے آپ دیکھیں یہ پی ٹی وی پہ یا یہ شاید پبلک ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, پی ٹی وی پہ کرتے ہیں. اب ان کی تعصب پرستی آپ چیک کریں. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے تھے یہ پنجاب کی جنگ ہے, وہ خود لڑے. تو انہیں بتانا تھا کہ پنجابی لڑا بھی مرا بھی, لیکن بھاگ کے کسی ہمسائے ملک میں مہاجر بن کے نہیں چھپا. پنجابیوں نے بندوقوں سے ڈرون گرائے اور اڑتے ہوئے ڈرونوں کا پیچھا بھی کیا. پنجاب کو شکست نہ دے سکنے والے اب پنجاب توڑنے کی بات کریں گے. افسوس ہے مجھے, یہ ان افغانیوں کو جو ہے وہ تانا مار رہے ہیں جو پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, بے گناہ تھے, بچے بچا کے اپنے آئے تھے یہاں پر ہجرت کر کے, پناہ لینے آئے تھے. ہم نے پناہ دی, پناہ دے کے انہیں جتانا جو ہے نا وہ کسی صورت بھی انسانیت میں نہیں آتا. دوسرا پنجاب, بھائی کس نے کہا تھا کہ پنجاب خود لڑے؟ کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پنجاب جو ہے پاکستان سے بالا تر ہے؟
اس طرح تو پھر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، وہ پنجابی نہیں تھا. اس طرح تو پھر جو ہے وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان پٹھان تھے. اس طرح تو پھر جو ہے وہ قبائلی لوگ جو جس دن پاکستان بنا تھا جس ٹائم وہ لڑے تھے بندوقیں اٹھا کر. 1965-1971 کی جنگ جو ہے وہ قبائلیوں نے فوج پاکستان کے چھانا بچانا کھڑے ہو کر لڑی تھی. کشمیر میں جو ہے وہ وہاں کے کشمیریوں نے پاکستان کی جو بھی جنگ ہوئی تھی کارگل والی، کنہوں نے لڑی تھی؟ یہ تعصب پرستی چھوڑیں، دور بدل چکا ہے، بندے کے پتر بنیں، اس طرح نہ کیا کریں. اور بھائی اگر یہی آپ تانا مار رہے ہیں تو ریاست بہاولپور اس نے ہلاک کیا تھا پاکستان میں. جب پاکستان بنا تو اس ٹائم پاکستان میں جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، تو بہاولپور کے نواب نے پیسے دیے اور پاکستان میں ہلاک کیا. تو وہ کون تھے؟ وہ سریکی تھے، سریکی تھے وہ. یہ تعصب پرستی، آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ پنجاب میں نفرت پھیلاتے ہیں، تو خدا را نفرت نہ پھیلائیں. پنجابی بھی پاکستانی ہیں، باقی بھی پاکستانی. 4 صوبے، 4 پنجابی، سندھی، سریکی، بلوچستان، جتنے بھی قومیں سب بہادر ہیں، سب پاکستانی ہیں. پورا پاکستان ہی بہادروں کا ہے. اچھا جی، اب اپنی جو ہے نا وہ اپنے خوابے ڈھونڈنے کے طریقے دیکھیں. خالد مقبول صاحب آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناقابل تقسیم صرف پاکستان کی ہے. صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہے جی، ناقابل تقسیم صرف پاکستان ہے، وہ اس کی وحدیت ہے، وہی قائم رہے گا. صوبے بنے نہ بنے، کہنے والے بھی غدار نہیں ہیں، بنانے والے بھی غدار نہیں ہیں، ٹھیک بات ہے. لیکن ان کے آپ کام چیک کریں. یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو صوبہ بنایا جائے، اس کی حکمرانی ہم کریں. ووٹ نہیں لینے، ووٹ نہیں ملنے، کچامت کر کر کے جو ہے نا وہ ہم نے یہ لینے. مزید انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین مقبول صدیقی نے کہ ناقابل تقسیم صرف پاکستان ہے، جو صوبوں کی تقسیم ہے اسے غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. کراچی پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان کا علاج اب درد کی گولیاں نہیں ہیں بلکہ سرجری کا وقت ہے. کینسر زدہ اعضاء کو پاکستان سے نکال دیں. اسلام آباد میں پاکستان کی تمام تاجر برادری کا احتجاج ہوا. اس اجتماع میں MQM کے دیرینہ مواقف کی تائید ہوئی کہ ملک بھر میں نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے. اور بھائی آپ کو تو ووٹ ہی نہیں ملے. اصل علاج تو کرنا ہے جو بغیر ووٹوں کے آگے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کو نکال باہر پھینکنا. یہ کینسر ہے جو عوام کی منشا کے بغیر اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اصل کینسر یہ ہیں پاکستانیوں کے لیے. ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ انتظامی یونٹ بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جی، نئے وزیر اعلیٰ، وزیر مشیر آئیں گے، ان کے کھابے لگے ہوں گے، پھر انہیں جو ہے وہ نوازا جائے گا. ان کے جو ہے وہ پرورش، ان کی جو ہے مراد، ان کی ایک قوم پہ بوجھ ہی پڑے گا. ہونا کچھ نہیں ہے جب تک کوئی حکمرانوں کے طرز عمل نہیں بدلتے، جب تک جو ہے وہ یہ بغیر میرٹ کے، بغیر جو ہے وہ کسی مینڈیٹ کے آ کے بیٹھنے والے کچھ نہیں سوچیں گے، الٹا کراچی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. آپ کے ہاتھ کراچی دیا، کراچی کا بچنا کخ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے آپ کو تو ووٹ نہیں دیا کراچی نے، آپ انہیں دیں گے بلا کچھ بینیفٹس؟ بالکل بھی آپ سے کس بدرے نہیں. کراچی نے تو آپ کو ٹھڈے مار کے وہاں سے ایک سیٹ بھی نہیں دی تھی. یہ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے چمچا گیری کر کے لے گئے 17-18 سیٹیں. اچھا جی، آخر میں جی ثاقب بشیر صاحب چیئرمین جو ہے نا وہ ثاقب بشیر کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو PTI نے قید تنہائی کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے، دوسری جانب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جیل میں عمران خان کے حالات کے حوالے سے مکمل خبر آ گئی ہے جی، کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اب عدالتوں میں دی جانے والی درخواستوں میں یہی ٹویٹ پروسیکیوشن جو ہے پیش کر دے گا. یہ وضاحت جو بیرسٹر گوہر نے جاری کی ہے، یہ جیل حکام کو اصل میں جاری کرنی چاہیے تھی. جو یہ وہ بات ہے جی، جو بیرسٹر گوہر جو ہیں چیئرمین PTI، انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ بیرسٹر سوشل میڈیا پر بانی PTI کی جیلی جو ہے وہ جیل ہسپتال میں جو ہائی بلڈ پریشر ہے یا کسی اور بیماری کے باعث زیر علاج کی جو خبریں چل رہی ہیں، یہ اس کی تردید ہے. تو اس کے اوپر ثاقب بشیر نے کہا او بھائی یہ کون سے عمران خان کے خیر کا ہیں، یہ نہیں چاہیں کہ عمران خان باہر آئے. اگر عمران خان باہر آ جاتا تو ان کے کھابے بند ہو جاتے ہیں. ان کے جو یہ نام نیاد بیرسٹر بنے ہوئے، نام نیاد چیئرمین بنے ہوئے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت پٹ کے تھک گئی کہ بھائی گواہی کے لیے آئیں، اگر آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں مرید کے میں، آپ کے شہید ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ آئیں. یہ ادھر تک نہیں گئے
کیس تک نہیں لڑے، ان لوگوں کا کوئی فرسان حال نہیں جن لوگوں نے ان کے لیے جانیں دی۔ یہ کون سے بڑے سکے سوترے عمران خان کے کاز کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے انہوں نے، اور اب کون ان کے کہنے پہ باہر نکلے گا؟ اور یہی چاہتے ہیں کہ عوام ان کے کہنے پہ نہ نکلے، یہ یہاں پر براجمان رہیں، اپنے ڈھونس اپنے جو ہے وہ جمائے رکھیں، یہی چاہتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔